कनाडा कॉलिंग में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। जिन खबरों पे हमने आप तक तफसीलात पहुँचाई उन पे कुछ पे तबसरा हम आपके लिए लेकर आया करते हैं। लताफ़ सिद्दीकी साहब कैनेडियन नेशन उसके चीफ एडिटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहेंगे। लताफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? ठीक ठाक, बिल्कुल, आपकी दुआएं। लताफ़ साहब, मामला चल रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। कागजात नामजदगी लोगों ने जमा कराए, मुस्तरद हुए, मंजूर हो गए और इन दी एंड मैंने खबरों में भी जिक्र किया कि लगता है ऐसा कि सबके ही तकरीबन कागजात मंजूर हो जाएंगे और जो भी मामला हैं वो बाद वाले जाने और उनका काम जाने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इंतखाबात के हवाले से शायद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। अमन अमान की सूरत हाल कितना जो है वो इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, ये वाकई बड़ा मुश्किल सा सवाल भी है और ये वो सवाल है जिसका जवाब सब देना चाहते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन के हवाले से हम बात करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि ज़्यादातर हर्डल्स तो वहाँ से दूर हो गई हैं। अच्छा। लेकिन न जाने संजीदा तबके को ये क्यों ख्याल है कि शायद इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क है। जैसे हमने भी शुरू में कहा और वो मुतमईन नहीं होते। वो ये कहते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान की सूरत हाल। एक तो नुक्ता नज़र आपने खुद ही पेश किया कि वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो शायद इंसान को परेशान कर रहा है और उसके हालात हैं हैदराबाद में। इस बात से कतई नज़र के कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, मैं इसकी तफसील में तो हम मतलब अभी इलेक्शन की कैंपेन शुरू नहीं हुई है तो मामला इतने खराब तो वहाँ पर पहली विकेट जो है वो हैदराबाद में गिरी और उसके अंदर एक जो थे कैंडिडेट थे उनको कत्ल कर दिया गया और अफसोसनाक है। इससे फिर ये खदशात और बढ़ जाते हैं कि पता नहीं आइंदा क्या होगा। और यही बात आपने यही सवाल फिर पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ये बात दुरुस्त है और मुझे समझ में नहीं आती कि क्या वाकईतन तालिबान इतने ताकतवर हैं कि वो हमारे इलेक्शंस को सबोटाज कर सकते हैं। कह रहे हैं और कि ये करेंगे और वो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं और कर रहे हैं। तो इसका जवाब तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट या तो ये मानो कि गवर्नमेंट की रिट नहीं है और अगर रिट है और अगर आप गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है कि एक तखरीबकार या टेररिस्टों को वो कंटेन करके नहीं पकड़ सकते तो फिर तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र भट्टी साहब ये है कि इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये तो मेरा तबसरा है। लेकिन मैंने किसी से बात की थी इस हवाले से और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो एक तजनिगार भी हैं। वो ये कहते हैं कि अगर अब इलेक्शन ना हुए तो उनको ख़तरा है, उनको डर है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इलेक्शन ना हो। ये बड़ा स्वीपिंग रिमार्क है। बिल्कुल सही बात है और बड़ी अजीब सी बात है। दिल नहीं चाहता इस बात को मानने के लिए, लेकिन इसमें एक मैसेज भी है और खौफ भी आता है और बड़ी फिलोसफिकल बात भी है। तो उससे बचने के लिए इलेक्शन, मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के अच्छा साहब, अभी अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से हम बात करें। कराची पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि कराची में क्या प्रॉब्लम है। डेलिबरेटली मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो चलें, तालिबान के हवाले से तो बहुत से मसले हैं, बात करते हैं। निगरान हुकूमतों के आने के बाद भी मामला वैसे के वैसे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि कराची के मामलात जो हैं, कराची के मामलात को 30 साल से ऐसे ही चल रहे हैं। एक तो बाहर की वो तो ताकतें हैं जो पाकिस्तान में, एक ही पोर्ट है आपके पास कराची का। कराची का पोर्ट 30 साल से नहीं चल रहा। इसी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। सारे पाकिस्तान का माल आके बाहर जाना तो ग्रोथ नहीं हो रही। और आपके लॉ एंड ऑर्डर, अगर इंडस्ट्रियल सिटी में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाए, जैसे बॉम्बे में जब हमला हुआ और वहाँ पर कई हमले हुए, तो वहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने यही कहा ना कि अगर आप जो है बिजनेस सेंटर को अटैक करेंगे तो उसकी इकोनॉमी पे मुतासिर होगा। हमारी तो कराची बिजनेस सेंटर भी है, हमारा तो पोर्ट भी है और हमारा तो कराची का सबसे बड़ा शहर है। और कराची के बगैर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल था। आपने देखा कि फिर रफ्ता रफ्ता सारी इंडस्ट्री में इसमें कराची में बहुत सारे प्लेयर हैं। कुछ लोग MQM को जिम्मेदार ठहराते हैं, कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज को देते हैं, आर्मी को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, बाहर की कुव्वतें भी ठहराते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये तायुन करना कि कोई एक फैक्टर इसमें शामिल है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं इस वक्त वो ये समझते हैं कि जो लोग इस बात में यकीन रखते हैं कि वो इलेक्शन ना होने दें तो वो कराची उनके लिए बहुत आसान जगह है जहां वो खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो कराची में 3 कुव्वतें, सियासी कुव्वतें हैं
اور لوگ یہ کہتے تھے نا کہ وہ وزیر چھڑا لیتے ہیں، ظاہر وزیر ایم کیو ایم کے بھی ہیں، وزیر ANPP ہیں، اب تو نہیں ہے وہ، لیکن اس کے باوجود کراچی میں سر صورتحال ہے کہ واحد صوبہ ہے جہاں وزراء کی تعداد جو ہے وہ ویسے ہی ہے، مطلب جیسے پہلے تھی، لیکن وہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں مطلب اس طرح ڈائریکٹلی کسی کے ساتھ۔ اب دیکھیے کراچی کے لوگوں سے، میرا خود تعلق کراچی سے ہے، لیکن جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، اینڈ ریممبر میں ایم کیو ایم کا یا NWFP کا یا کسی اور ANP کا کسی کا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ کراچی میں ایم کیو ایم کرا رہی ہے، یا یہ کہہ رہی ہے کہ یار ایم کیو ایم تو ٹھیک ہے لیکن ولی خان والے بڑی گڑبڑ کر رہے ہیں، یا کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار ولی خان والے بھی گڑبڑ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی گڑبڑ کر رہے ہیں، اور مظلوم جو ہیں وہ ANP والے ہیں، لیکن وہاں عوام مظلوم ہے، اور وہ عوام نہیں کہہ رہے ہیں، عوام کا تو تعلق بیچاروں کا پارٹی ساتھ تو وہ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بھٹی صاحب وہ طاقتیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، وہ طاقتیں جو پاکستان میں ڈیموکریسی کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی، وہ طاقتیں جو پاکستان کو اکنامکلی کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، اس پہ جب کام کرتے ہیں تو کراچی از این آئیڈیل پلیس، اور اس میں قوتیں انٹرنل بھی ہیں اور ایکسٹرنل بھی ہیں، اور انٹرنل بھی ہیں، اور وہ انٹرنل قوتوں کو چاہیے، ہماری قوتوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس پہ کوئی سیمینار کرتے اور بڑی سنجیدگی سے سوچتے، ایکشن کریں سر، لیکن ہمارے بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے کہ بھٹی صاحب بلیم گیم ہے، یہاں ویسے کسی کے خلاف کچھ ہو تو وہ کہتا ہے میرے خلاف ہو رہا ہے، اگر کوئی آدمی مسلم لیگ کا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، اگر کوئی آدمی ایم کیو ایم کا مخالف ہے تو وہ کہتا ہے ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ نہیں جی نہ پیپلز پارٹی ہے، یہ نواز شریف والے ہیں اور یہ فلانے والے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب تک آپ اپنی ذمہ داری نہیں کریں گے اور قومی وحدت نہیں آئے گی، یہ معاملہ تو پھر میں لگتا ہے کہ نیشنلزم پہ تو میں تعصب اور نفرت جو ہے کبھی میں کہتا ہوں کہ ختم نہیں ہوئی، پاکستان میں جس سبجیکٹ پہ کبھی بحث نہیں ہوئی بھٹی صاحب، وہ ہمارے پاس نیشنلزم ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ کبھی آپ نے اتنی ساری تو بحث، آپ ویسے الطاف صاحب تھوڑا سا اگر ہم اس کا انالیسس یا پھر ایک سروے سا کرتے ہیں، جب آپ ٹاک شوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو آئیڈیا دیکھنا، مطلب وہ لوگ تو ماسز کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو تعصب کی بات نظر آ جاتی، نفرت جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے، اور اسی کو ختم کرنا وہ ختم نہیں ہوتی، سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ میں آپ نے اس کے حوالے سے بات کی ہے، ایک تجزیہ نگار ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں جن کا ایک مشہور جملہ ہے کہ کیا آپ کو یہ واضح تضاد نظر نہیں آتا، وہ ان کا میں ایک پروگرام سن رہا تھا اور میں کوئی زیادہ ان سے کوئی زیادہ متاثر نہیں ہوں، لیکن انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو فرقہ ہے، اب یہ جو اگر سندھ میں سندھی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک فرقے میں تبدیل ہو گئیں۔ مثال کے طور پر میں میں ایتھنیکلی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایم کیو ایم کے لوگ اردو بولنے والے ایم کیو ایم کو ووٹ دیں گے، سندھ میں پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان کا ہولڈ ہے سندھ میں، پنجاب میں جاتے ہیں تو نواز شریف کو ووٹ دیں گے، NWFP میں جاتے ہیں تو ولی خان والوں کو دیں گے، بلوچستان میں دیں گے، باقی کوئی الگ نکالیں، لیکن زبان کی بنیاد پہ ظاہر ہے ابھی تک تو اصل میں نیشنلزم۔ اچھا، اور ٹیلی ویژن کے حوالے سے میں یہ بات کہتا ہوں تو انہوں نے یہ تو بات کی جو کہتے ہیں کہ یہ کھلا تضاد ہے، ان کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ پاکستان میں اس بات پہ بحث ہونی چاہیے کہ پاکستان میں پیٹریوٹزم اور نیشنلزم کیوں ڈیولپ نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں نا قربانی مانگتی ہیں، اور قربانی دینے کو میرے خیال میں کوئی تیار ہے، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، اور سب سے پرابلم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، جو کوئی شاید اس کو برا بھی محسوس کریں، تو جو لیڈرشپ ہے نا پاکستان میں، وہ مطلب ایسی لیڈرشپ شاید اب نہیں ہے جس کو کہا جائے، ہیں جو لیڈرز بیچارے وہ تھے وہ رہ گئے، اب چند لوگ ہیں وہ زیر عتاب ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، تو وہ چیز سمجھ آتی نہیں سامنے۔ یہ بھی ایک بڑا سبجیکٹ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ کس کے پاس ہے، لیڈر کون ہے۔ اب اگر آپ نواز شریف اور زرداری کو تو کہہ دیں گے آپ، لیکن آپ یہ سوچئے کہ کیا اور لوگ نہیں ہیں جنہوں نے پولیٹیکل پارٹیز بنائی اور کھل کے 10 سال لیڈرشپ کی اور پولیٹکس کی۔ مثال کے طور پر ایوب خان نے کنونشن مسلم لیگ بنائی، ضیاء الحق نے جنیجو لیگ بنائی، مشرف صاحب نے مسلم لیگ کاف بنائی، اور نہ صرف بنائی بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں، اپنی یادداشتوں میں یہ لکھا، مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے کاف لیگ کیسے بنائی۔
صحیح. چلیے یہ بات تو بالکل درست ہے. اصل مسئلہ یہاں پہ یہی آنا چاہیے کہ قربانی سب دیں گے تو پھر لیڈرز جو ہیں وہ کامیاب رہیں گے. مشرف صاحب کا ذکر کیا, مشرف صاحب کا کیا مستقبل ہے؟ اب تک کی جو صورتحال ہے, کچھ جگہ سے ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں, ایک میں چترال سے منظور بھی ہیں, اس کے خلاف اپیل بھی ہے, پھر ان کے خلاف اپنی جو مسائل ہیں ججز کے حوالے سے حبس بیجا میں رکھا تھا, اس حوالے سے بے-نظیر بھٹو کے حوالے سے, اکبر مفتی صاحب کے حوالے سے حفاظتی ضمانت میں توسیع بھی کی جا رہی. ان کا کوئی پولیٹیکل فیوچر یا ویسے؟ میں مشرف صاحب کے پولیٹیکل کیریئر کے بارے میں تو کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ مشرف صاحب, اب آپ مشرف صاحب کو آپ پولیٹیشین کہہ رہے ہیں نا, مطلب آپ پولیٹیشین ہو گئے نا. ابھی تو نہیں ہوئے ہیں لیکن اگر وہ الیکشن لڑ لیتے ہیں تو پولیٹیشین ہو گئے نا. دیکھیے پالیٹکس میں ان کا کوئی, میرے حساب سے کوئی فیچر نہیں ہے. ہی از ہسٹری, اور میرے حساب سے انہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا. اب یہاں پر یہ ہے کہ اب تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی سیٹیں جیتیں گے یا وہ کیا کریں گے, یہ تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. چترال کی آپ بات کر رہے ہیں, چلو چترال سے جیت گئے تو کیا ہوا. طاہر القادری نے بھی ایک سیٹ جیت لی تھی مشرف صاحب نے جب الیکشن کرائے تھے, اور مشرف صاحب نے کہا کہ چلیں کوئی نہیں, ہم نے دلائی تھی سیٹ. پھر عمران خان نے بھی ایک سیٹ جیت لی تھی. تو ایک سیٹ سے تو کوئی کام نہیں چلتا. جن لیڈران کا یا جن جنرلوں کا پولیٹیکل بیس نہیں ہوتا تو ان کا پولیٹیکل بیس نہیں ہوتے تو ان کا فیچر اور طرح کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر نواز شریف 2 دفعہ وزیر اعظم بن گئے, بے نظیر 2 دفعہ وزیر اعظم بن گئی. عمران خان کی نظر آتی ہے اب پولیٹیکل بیس بن رہا ہے. عمران خان کا اب پولیٹیکل بیس بن رہا, پہلے نہیں تھا. قادری صاحب کا بنا کہ نہیں بنا؟ نہیں, وہ اچھا مدرسوں کی سیاست اور ہوتی ہے, پولیٹکس کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے. اب مشرف صاحب کے متعلق اگر آپ یہ سوال کر لیں, میری خاطر اگر آپ اپنا سوال بدل لیں کہ مشرف صاحب کا یہ جو کورٹ میں معاملہ ہے یا ان کی اپنی ذات کا جو مستقبل ہے. میں نے یہ سوال کیا کہ مشرف صاحب کا مستقبل کیا؟ میں سمجھا پولیٹیکل مستقبل, مشرف صاحب کا پولیٹیکل مستقبل کے دوران پاکستان میں اس وقت مشرف صاحب کا کیا مستقبل ہے؟ بات یہ ہے کہ اس میں 2 نقطہ نظر ہیں. ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ ان کو بس چھوڑ دیا جائے گا, اور یہ سب کچھ کر کے جیسے حسین حقانی کو چھوڑ دیا گیا تھا آخر میں. حسین حقانی کے کسی نے کان میں چیف جسٹس کے کہا کہ ان کو چھوڑ دو, اور ریمن ڈیوس کو بھی چھوڑ دیا. لیکن حسین حقانی اور ریمن ڈیوس کے ساتھ تو بڑے صاحب تھے, بڑے صاحب نے چھڑایا. تو ان کے ساتھ تو نہ چھوٹے صاحب ہیں نہ بڑے صاحب ہیں. اگر ملٹری کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں تو بھائی یہ تو پاکستان کی تاریخ بن گئی کہ پہلی مرتبہ یہ مت تو ختم ہو گئی نا کہ کسی چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ بات تسلیم کریں آپ کہ ان کے خلاف مقدمہ شروع ہو گیا, سزا ہو یا نہ ہو میں نہیں کہتا, لیکن یہ تو اپنی جگہ ہے. اور مقدمہ بھی کون سا شروع ہوا؟ غداری, کانسٹیٹیوشن توڑنے کی بنیاد پہ, جس میں بہت سے لوگوں نے کانسٹیٹیوشن توڑے ہیں. اور اب ان کے لیے ایک بس بجٹ کی صورت ہے کہ کانسٹیٹیوشن اگر مشرف نے توڑا ہے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور یہی چیز اسی سپریم کورٹ نے توڑا. اس لیے توڑا ہے کہ انہوں نے مشرف صاحب کو کہا تھا سر آپ صدر بھی رہیں, وردی بھی پہنے, جنرل صاحب آپ وردی میں بھی رہیں, اور کانسٹیٹیوشن کو جب چاہیں آپ تبدیل کر لیں. یہ 3 باتیں بڑی موٹی موٹی کی تھیں. تو انہوں نے جب کانسٹیٹیوشن کو اپنے ہاتھ میں لیا تو انہوں نے وردی پہن کے سارے چیف جسٹس کو, سپریم کورٹ کو ڈسمس, جاؤ گھر وغیرہ وغیرہ. تو اب فریق بھی دونوں ہیں, یعنی وکٹم بھی ہے, اور مطلب ان دی اینڈ لگتا ہے کہ معاملات بس ایسے ہی ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو بے وقوفی جو ہے, جو سیاستدان میں اور ایک جنرل میں جو تھوڑی سی بات ہوتی ہے, اب پرسوں انہوں نے سی این این کو انٹرویو دیا. تو بھائی تمہیں کیا ضرورت تھی سی این این پہ جانے کی, باتیں کرنے کی, اور پھر سی این این والے کیا آپ سے یہ پوچھیں گے کہ کراچی میں آپ کو چائے وائے مل رہی ہے, کھانا وانا مل رہا ہے, سیکیورٹی مل رہی ہے, کیا وہ پوچھیں گے؟ ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے ڈرون حملوں کی اجازت دی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے یہ وہ. بھائی تم جاؤ ہی نہیں نا وہاں پر جب تک آپ کا مقدمہ نہ ہو جائے. صحیح. صاحب بہرحال میں کچھ پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کینیڈا کی, لیکن وقت ہمارا ظاہر ہے, تو اگلی دفعہ ضرور کریں گے کہ یہاں پہ جو کردار ہماری کمیونٹی کو کس طرح سے ادا کرنا چاہیے, اور کیا کر رہے ہیں, اور کیا کس طرح سے آ سکتے ہیں مین اسٹریم, بڑا امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. زیادہ خوش نہیں آپ لیں گے, چلیں اگلی دفعہ اس حوالے سے بات کریں گے. بہت شکریہ صاحب, اور اگلے ہفتے آپ سے پھر بات کریں گے.
जी जनाब, इलेक्शन की गहमा गहमी है, ज़्यादातर ज़ाहिर है इसी हवाले से बात रहती है, और ज़ाहिर है इस हफ्ते में मज़ीद बहुत सी जो है चेंजेस आ सकती हैं, बहुत सी नई चीज़ें आ सकती हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और आपको ये बता दें कि आप 5 TV जो है बेल का, उस पर फ्री ऑन द एयर जो है 8 to 8 पे हमारा जो है प्रोग्राम जो है आप देख सकते हैं 5 बेल का, और रॉजर्स का 857 है, और जादू जिनके पास है जादू बॉक्स पे भी और जादू प्लस पे भी हमारे प्रोग्राम आप देख सकते हैं। तो चलिए जनाब, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, पर हौसला भी को हारने की चीज़ है। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। आपसे मुलाकात होगी हमारी अब अगले हफ्ते। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।